Salam मेरे प्यारे लिसनर, वेलकम टू योर चैनल हेमन राइट्स। आवर टुडेज नॉवल इज़ तेरी राह में रुल गई वे, एपिसोड नंबर 4। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज जब वो कॉलेज से घर आया तो अम्मा अब्बा को पहले ही घर में मौजूद पाकर बेहद हैरान हुआ। बाप से मिला, फिर बेताबाना माँ से लिपट गया। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। माँ बाप पहली बार इसके घर में आए थे। इसकी समझ में ना आता था कि इन्हें किस तरह सराखों पे बिठाए। अम्मा बेहद मसरूर थीं, लेकिन बाबा का अंदाज साबका ही था। किस तरह आ गए, वो खुशी से दीवाना हुआ जा रहा था। तेरी शक्ल देखने से तो मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मुझे आना पड़ा। बाप के अंदाज पर वो ज़रा ठटका। क्या कोई काम था मुझसे? वो फर्मा बरदार औलाद की तरह निसार होने को था। सुभान अल्लाह, बरखुरदार की लाइल्मी तो देखो। अकबर मलिक ने जलकर बीवी की तरफ देखा। माँ ने कतई शोहर के मिजाज की परवाह न की और बेटे से लाड से मुखातिब होकर बोली, ले पुत्र, मैं तेरे लिए देसी घी के तिल वाले लड्डू बना कर लाई हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना? और ये चारों मगज़ और बादामों का हलवा है दिमाग की तरावट के लिए। देख तो मेरा पुत्र मेहनत करके कितना कमज़ोर हो गया है। खुराक का ज़रा ख्याल नहीं रखता होगा, मुझे पता है। माँ का बस नहीं चलता था कि इसे अपने कलेजे में छुपा लें। माँ के अंदर मोहब्बत पे इसका सेरों खून बढ़ जाता था। इसके घुटने पकड़ कर बैठ गया। तेरी ये बातें मुझे बहुत याद आती हैं अम्मा। माँ सदके, माँ हमारी पुत्र, एक पल नहीं भूली तुझे मैं। माँ आबदीदा हो गई। वो भी दिल गिरफ्ता होने लगा। फिर दूसरे ही लम्हे इसे ख्याल आया तो फ़ौरन खड़ा हो गया। मैं भी कितना पागल हूँ, आप लोगों से अभी तक पानी भी नहीं पूछा। इसके साथ ही इसने सफ्तर को आवाज़ दी, नहीं रहने दो, हम खा पी कर आए हैं। बाबा ने खुश्क अंदाज में मना किया। इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, अब तक तो सब कुछ हजम हो चुका होगा, इसने मुस्कुरा कर कहा। फिर सफदर को हदायत देने के लिए बाहर चला गया। जब वो अंदर आया, अकबर मलिक अच्छी तरह से घर का जायज़ा ले चुके थे। खूब ऐश मौज की ज़िंदगी बसर कर रहा है तेरा पुत्र। वो इसकी आसाइशों को देखकर बीवी से मुखातिब होकर बोला, रब सोना मेरे पुत्र को और दे। अम्मा का सेरों खून भर गया। क्या बातें हो रही हैं? वो इन दोनों के सामने आलती पालती मार कर बैठ गया। यानी यही कि बड़ा माल जमा कर लिया है हमारे पुत्र ने। अकबर मलिक का अंदाज तीखा था। बस आपकी दुआओं का नतीजा है। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, दुआओं के साथ पुत्र एक वादा भी लेकर आया था, याद है कि भूल गया? इस वादे को मैं कभी भूल सकता हूँ? वो वादा नहीं, मेरी मंजिल है। ये सब कुछ इसी के लिए तो कर रहा हूँ। जहांदाद ने सोचा, हाँ याद है। आपके अंदेशे जुटलाने के लिए थोड़ा सा खुद को और मजबूत करना चाहता हूँ। बस अनकरीब आपके सामने सुरखरू हो जाऊँगा। अकबर मलिक ने मूँछों पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिए। बड़ा सियाना हो गया है तेरा पुत्र, बाप को पागल बना रहा है। अकबर मलिक बीवी से मुखातिब हुए। जरीना ने खामोश निगाहें झुका लीं। जहांदाद ने उलझकर माँ बाप की शक्ल देखी। क्या काम करता है तू यहाँ? बाप का अंदाज तफ्तीशी था। गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरार हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में पार्ट टाइम मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। ये घर कंपनी की तरफ से मिला है या कॉलेज की तरफ से? कंपनी की तरफ से। क्यों, क्या हुआ? कंपनी का मालिक कैसा है? बहुत अच्छा। आप बताएं तो क्या बात है? इसकी कोई बेटी है? हाँ, मगर आप पूछना क्या चाहते हैं? अकबर मलिक ने बीवी की तरफ देखा, गोया अब आगे वो बात करे। जरीना झिझक गई, लेकिन शोहर की निगाहें इतनी सख्त थीं कि इसे मारे बांधे बात करनी पड़ी। कैसी है वो लड़की? मेरा मतलब है, क्या तुझे पसंद है? जहांदाद के चेहरे पर अजीब गंभीरता फैल गई। अकबर मलिक बीवी के अंदाज़े गुफ्तगू पर चटक उठे। साफ और सीधी बात कर इसे क्यों पहेलियाँ बुझवा रही है? फिर वो बेटे की तरफ देखकर करख्त अंदाज में बोले, फाइक अहमद नाम है ना तेरे मालिक का? वो आया था मेरे पास गाँव में। अकबर मलिक गुस्से से खड़ा हो गया। जहांदाद सरापा सवाल बनकर इनकी तरफ देखने लगा। तेरे सारे करतूत खोल गया है। ये बताने आया था कि तू इसकी बेटी को बहुत पसंद करता है और इसकी बेटी तुझे। दोनों के अंदर बहुत लाहुलवला, न जाने अंग्रेज़ी में क्या बोला था इसने। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। कह रहा था तुम्हारे बेटे ने बहुत सारे अहदों पैमा किए हैं मेरी बेटी के साथ, लेकिन न जाने अब क्या मजबूरी है कि पीछे हट रहा है। मेरी बेटी अब इसके बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे को समझाऊं कि वो इसकी बेटी का दिल ना तोड़े और इसे कबूल कर ले। वॉट? झूठी मन गढ़ंत कहानी पे जहांदाद का सर चकरा गया। और आप लोगों ने यकीन कर लिया इसकी बात पर? वो झुंझला उठा। हाँ पुत्र, क्यों यकीन न करें? और फिर बेटियों के बाप झूठ नहीं बोला करते। शहर और गांव के बापों में बड़ा फ़र्क होता है। अम्मा जी, वो बस पागल होने को था। बेटे को साफ मुकर जाने पर अकबर मलिक सख्त तैश में आ गए। हमें गांव और शहर का फ़र्क मत समझा, असल फ़र्क तो तेरे ईमान में है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी इस मजलूम को मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाने की? कुछ तो गुलछर्रे उड़ाए हैं तूने इसकी बेटी के साथ, जो वो अपनी बेटी को तेरे साथ चिपकाने पर मजबूर हो गया है। घर की छत एक इल्ज़ाम की तरह जहांदाद के सर पर आन पड़ी। बाबा, वो चीख पड़ा, आपने कभी मुझ पर एतमाद नहीं किया। तूने किसी काबिल छोड़ा होता तो तुझ पर एतमाद करता। बड़ा मर्द बनकर वादा करके आया था, देख खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अम्मा, मैं पागल हो जाऊंगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते?
بند کر اپنے یہ ڈرامے، تیرے کردار پہ تو مجھے قطعی بھروسہ نہیں۔ جو شخص گھر میں نقب لگا سکتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں گاؤں میں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہاں شہر میں رسوائی کے جھنڈے گاڑنے چلا ہے۔ میری پوری نسل میں تجھ جیسا گندا پیدا نہیں ہو سکتا۔ نام ڈبو دیا ہے میرا۔ پیر در پیر تذلیل کے تھپیڑے، جہاں دانت کا بس نہیں چلتا خود کو ختم کر لے۔ ٹھنڈا ہو پتر ٹھنڈا، ہم یہاں تجھے ذلیل کرنے نہیں آئے بلکہ تیرا گھر بسانے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہو اسے بھول جا۔ ہم اس لڑکی کا ہاتھ تیرے لیے مانگنے کو تیار ہیں۔ دراصل قصور تیرا نہیں، تیری عمر کا ہے۔ اس بیل سے پرے بہت بڑی ہریالی ہے جو تو نے کبھی نہیں دیکھی۔ جس وقت وہ تو سب دیکھ لے گا تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اسے محبت نہیں کہتے، وقتی جذبات کہتے ہیں۔ زہرا سنگریزے برساتی اس پر ہنس رہی تھی۔ جس وقت تیرے پاس پیسہ آئے گا خرچ کرنے والی، تب تلک تیرے پاس آ چکی ہوگی۔ اپنی محنت کی کمائی پہ مرد ویسے بھی شیر ہوتا ہے۔ تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ کتنا پارسا ہے تو۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کی ضد۔ جیتنے والے کو کیا ملے گا؟ اس کی ضد۔ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگیں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، فیصلہ آج ہی ہوگا۔ اپنی زبان کا پاس اگر تجھے ہوا تو ندامت کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو بھی قبول کر لے گا۔ بابا کا انداز سخت برہم تھا۔ بے بس پنچھی کی طرح اس نے باپ کی طرف دیکھا جو کسی ظالم سیاد کی طرح لگ رہے تھے۔ ہاں پتر سوچ لے، کوئی مجبوری نہیں۔ آج شام تک کا وقت ہے تیرے پاس۔ کب تک تیرا شادی کا ارادہ ہے ہمیں بتلا دینا۔ ایک لڑکی نے، صرف ایک معمولی سی لڑکی نے سب لوگوں کے سامنے جھٹلا دیا مجھے، اتنا حقیر اور کمتر کر دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری محبت مذاق بن گئی، میرے دعوے بے وزن ہو گئے۔ کیا حیثیت ہے میری، کیا حیثیت؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں پھر رہا تھا۔ اپنی زبان کا پاس اگر تجھے ہوا تو ندامت کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کو بھی قبول کر لے گا۔ کون سا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ وہ ہر درمی سے اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ پھر کیا سوچا ہے تو نے؟ اکبر ملک نے رات کھانے پہ پوچھا۔ کچھ نہیں سوچا اور نہ ہی کچھ سوچنا ہے۔ جو میری ضد تھی وہی۔ زہرا کا اگر تو نے اب نام لیا تو تیری شہرک کاٹ ڈالوں گا۔ اکبر ملک کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ تو بات تھی پتر جو ہم فوری طور پر بھاگے چلے آئے۔ تو کیوں نہیں مان لیتا یہ بات؟ آخر کسی اور کی بھی تو عزت ہے۔ ماں کے ڈھکے چھپے لفظ، باپ کا کھلم کھلا اظہار، آخر کچھ تو گلچھرے اڑائے ہیں تو نے اس کے ساتھ جو وہ اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ چپکانے پہ مصر ہے۔ تو بے غیرت ہو گیا ہے، مگر ہم بے غیرت نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں ہماری بھی۔ اسی کھونٹے سے باندھ کر جاؤں گا تجھے جہاں تو نے منہ کالا کیا ہے۔ اور پھر بس جیسے جہانداد کی سٹی گم ہو گئی۔ اماں ابا رشتہ طے کر گئے، اگلی بار آ کر شادی کی تاریخ مانگ لی۔ سب ہی کچھ اس قدر جلدی جلدی ہوا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑی خیر و خوبی سے شادی ہو گئی۔ سر کی مانگ سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک اپنا روم روم سجائے زباریہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ وہ کسی بے حس و حرکت پتھر کی طرح عارضی طور پر ایستادہ تھا۔ تمام کولیگ، اسٹوڈنٹ، دوست احباب باری باری دونوں کو مبارکباد سے نواز رہے تھے۔ زباریہ اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کرتی کم تھا۔ ہر شخص نے ان دونوں کی جوڑی کو خوب سراہا۔ زباریہ کا روم روم سرشاری سے بھیگ گیا، لیکن جہانداد کے چہرے کی مسکراہٹ بھی کسی سے مانگی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ کس قدر جبر اور صبر سے اپنے آپ کو اس کے قرب میں برداشت کر رہا تھا، یہ اس کا حوصلہ صرف وقتی تھا۔ حکومتی اعلان کی بدولت طعام کا سلسلہ پرتکلف اور مختلف تھا۔ اس کے ساتھ ہی فائق احمد کی خواہش کے مطابق دونوں طرف کا ولیمہ ایک ہی ساتھ دیا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے گھر والوں نے بھی اجازت مانگی۔ آپ لوگ کچھ اور دن ٹھہرتے، آخر آپ کے بیٹے کا گھر ہے۔ فائق احمد نے کسی اچھے میزبان کی طرح اصرار کیا۔ نہیں بس اس کے فرض سے سبکدوش ہونے آئے تھے، ہو چکے، اب یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آتے جاتے رہیں گے۔ اکبر ملک نے فائق احمد سے الوداعی مصافحہ کیا اور پھر باری باری سب ایک دوسرے سے الوداعی انداز میں مل کر رخصت ہو گئے۔ اماں نے زباریہ کو منہ دکھائی میں سونے کے کنگن پہنائے، ڈھیروں دعائیں دیں، دونوں کو پیار کیا۔ وہ کسی اجنبی کی طرح سب کچھ وصول کرتا رہا۔ آخر میں زہرا نے اسے مبارکباد دی تو اس کی ساکت جھیل میں پتھر سا آ پڑا۔ رب سونا تمہیں خوشیاں دے، بہت زیادہ۔ اس کی دعا پہ اس کے من میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ ایسا لگے جیسے زہرا اس کے سامنے کھڑی ہو کر وہی الفاظ دہرا رہی ہو۔ ایک دن تجھے خود بھی اپنی باتوں پر ہنسی آئے گی، ہو سکتا ہے شرم بھی آ جائے، اس لیے تو خود کو مایوس نہ کر، لیکن میں تجھے جھٹلا کر دکھاؤں گا۔ اس نے کس قدر مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا تھا، اور آج وہ اسے جھوٹا ثابت کر رہی تھی۔ زہرا کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تمام تر خواہشات کو بھی اس کے ساتھ ساتھ رخصت کر دیا اور اپنے آپ کو کسی گہرے پاتال میں دفن کر دیا۔ اب ظاہری وجود کسی نرم دل شخص کا نہیں بلکہ کوئی درندہ صفت شخص زباریہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے خوبصورت لمحے دھیرے دھیرے گزر رہے تھے اور وہ اس کے انتظار میں اپنا حسن بچھائے منتظر اور بے قرار بیٹھی تھی۔ ان یادگار لمحوں کو
مزید امر بنانے کے لیے اس نے کچی آنکھوں میں کتنے خواب چنے تھے، اور وہ اپنی وفاؤں کا اسے کس طرح یقین دلائے گا، اپنی محبت کے سارے جام اس پہ خالی کر دے گا، تمام عمر اس کا بن کر رہے گی، کبھی کسی شہزادی کی طرح اس کے دل پر راج کرے گی، کبھی اسے اپنا آقا بنا کر بے مول لونڈی کی طرح اس کی ہر بات پر لبیک کرے گی، اور کبھی کسی لاڈلی بیوی کی طرح اس سے ڈھیروں نخرے اٹھوائے گی۔ کتنے خواب تھے اس کی آنکھوں میں کہ ان سے اس کے پپوٹے بھی بوجھل ہونے لگے تھے، دل کے ارمان تھے کہ نکلنے کے لیے بے قرار تھے، کتنی باتیں تھیں جو اس نے کہنی تھیں اور اس سے کرنی تھیں، کئی رازوں کو اس پر منکشف کرنا تھا، اسے اپنا لیا تھا تو اب اس کا ہو کر دکھانا تھا، خدا نے اسے اس کا محض ساتھ نہیں بخشا تھا، گویا اقلیم کی دولت اس پر سپرد کر دی تھی، وہ جتنا بھی فکر کرتی، جتنا بھی شکر کرتی، کم تھا۔ معاً آہستہ سے دروازہ کھلا، زباریہ نے اپنے دل کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے، وہ کمرے میں داخل ہوا، پھر پلٹ کر دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور پھر ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ زباریہ کے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، کمرے کے دروازے تک سے لے کر بیڈ کا فاصلہ اس نے عجیب لڑکھڑاتے قدموں سے طے کیا۔ اس کی چال کی سرزش زباریہ پہ واضح نہ ہو سکی، ظاہر ہے وہ نگاہیں جھکائی بیٹھی تھی۔ جہانداد کا دماغ جھٹکے لینے لگا، ایسا لگا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہو۔ اس نے بروقت بیڈ کا سہارا تھام کر خود کو سنبھالا اور پھر چند ثانیے یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلاس تھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہی شانے پر رکھا تھا جس پر کوٹ جھول رہا تھا۔ اس نے بددقت اپنا کوٹ بیڈ پر پھینکا اور پھر کچھ سہولت محسوس کرتے ہوئے اس کی پشت سے تکیہ اٹھایا اور پھر گرنے والے انداز میں تکیے کا سہارا لے کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ کچھ اس انداز میں بیٹھا تھا کہ زباریہ کا سجا سنورا روپ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زباریہ ذرا کی ذرا سمٹ گئی۔ اس وقت جہانداد کے دل میں اتنی نفرت تھی کہ کوئی احساس تو کیا جاگتا دل چاہتا تھا کہ اس کے منہ پر تھوک کر چلا جائے۔ گلاس ایک جانب رکھ کر اس نے سگریٹ سلگایا اور پھر دیر تک لائٹر کی آنچ کو دیکھتا رہا اور سگریٹ کے مرگولے اڑاتا رہا۔ زباریہ کو اس کی یہ حرکت بڑی غیر مناسب اور بے محل لگی۔ وہ اس ناگوار بو پر احتجاج نہیں کر سکی۔ بہت دیر تک لائٹر کی آنچ سے کھیلتے رہنے کے بعد اس نے بیزاری سے لائٹر دور پھینک دیا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ میرون اور آف وائٹ بھاری کامدار لہنگا سوٹ اور بھاری بھرکم زیورات پہنے، بے شک وہ اس کے لیے ہی سجی تھی، لیکن اسے اس کے سنگار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بڑے ناقدرانہ انداز میں جہانداد نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا اور سلگتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زباریہ اپنے حسن پر قصیدہ گوئی کی منتظر تھی، لیکن سننے کو کچھ نہیں ملا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہیں زباریہ کے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں۔ ایک دن اس نے یہی ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا، اسے ذلیل کرنے کے لیے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگنے لگی۔ پھر اس نے زباریہ کا ہاتھ پکڑ کر لو دیتی اس کی ہتھیلی اپنے سامنے پھیلا دی۔ آج نہیں مانگو گی، حالانکہ آج تو مانگنے کا دن ہے، وہ ٹوٹے لہجے میں گویا ہوا۔ حنائی ہاتھ، خوبصورت پھول پتیوں کے درمیان دونوں کے نام لکھے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دوسرے ہی پل اس نے جلتا ہوا سگریٹ اس کی ہتھیلی پر رگڑ دیا۔ زباریہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، ساتھ ہی اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور جلن سے تڑپ اٹھی۔ زبردستی نام لکھ لینے سے دلوں میں جگہ نہیں بن جاتی، اس نے نفرت زدہ مگر ٹوٹے انداز میں پھر کہا۔ زباریہ نے بھیگی بھیگی پلکیں ذرا کی ذرا اٹھائیں اور گنگ رہ گئی۔ اس کا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور سانسوں کی رفتار معمول سے زیادہ تھی۔ ادھ کھلی شرٹ اور کھلی ہوئی ٹائی جو بے ترتیب اس کے دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کس قسم کا مشروب تھا، زباریہ کو ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے کے لیے۔ ایک دن تم نے کہا تھا زباریہ احمد، زبان کی لرزش اور سانسوں کی رفتار زباریہ کے حواس معطل کرنے لگی، کہ میں ایک وقت میں ایک ہی نشہ کرتا ہوں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں ایک وقت میں کتنے نشے کر سکتا ہوں۔ ایک نشہ تو یہ ہے، اس نے سگریٹ پھینک دیا، اور ایک یہ، اس نے بچا ہوا مشروب زباریہ کے منہ پر پھینکا اور زباریہ ہوش میں آ گئی۔ یہ تمہارے حسن کو خراج دینے کے لیے، میری ہر رات کے لیے مخصوص ہوگا۔ زباریہ کا دماغ چکرا گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اس نے سراسیمگی سے جہانداد کی طرف دیکھا اور پیچھے کی طرف ہٹنے کی کوشش کی۔ ہاں ابھی نہیں۔ اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر واپس اپنی طرف کھینچا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ زباریہ تقریباً اس کی طرف جھول گئی، ساتھ ہی اس کے آویزے اس کی چوڑیاں بج اٹھیں۔ فضا میں مدھر سی گنگناہٹ پھیل گئی۔ اس نے کسی لٹیرے کے سے انداز میں اس کے آویزے نوچ کھسوٹ کر دور پھینکے۔ زباریہ کی وحشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کب کوئی نشہ مرد کی کمزوری بن جائے تو اسے عورت کے سامنے، یہی بتایا نا تمہارے باپ نے تمہیں،
وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں کھل کر بتاتے بھی تو کیا، لیکن میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ مرد کو کیوں گریز کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ نشے میں مرد مدہوش ہو جاتا ہے، اور مدہوش مرد عورت کی عزت نہیں کرنا جانتا، اور یہی زباریہ احمد تمہارا اور میرا رشتہ ہوگا۔ زباریہ نے تحیر سے اس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی پل قرب سے اپنا چہرہ موڑ کر اسی کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ نفرت کے احساس اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ تم اپنی قربت میں مجھے کبھی ہوش میں نہیں پاؤ گی، کیونکہ میں یہاں تمہیں اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں لایا۔ لیکن تمہارے ارمان میں ضرور پورے کروں گا۔ خوف شرم سے مغلوب ہو کر زباریہ نے آنکھیں اور مٹھیاں بھینچ لیں، ساتھ ہی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس قرب میں کیا تھا؟ سلسلہ درد، سلسلہ تکلیف اور تذلیل۔ نہ اس کی آنکھوں میں پہچان تھی، نہ اس کے لمس میں اپنائیت۔ وہ تقریباً رو پڑی اور مزاحمت کرنے لگی۔ بہت پسند ہوں تمہیں، پھر یہ ناگواری آج کیسی؟ اپنی بے بسی، بے وقتی پر زباریہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پلیز، آپ ہوش میں نہیں ہیں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ وہ اس کی درندگی سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اتنا ہوش تو ہے مجھے کہ تمہاری آنکھوں میں لکھی چاہت کا جواب لوٹا سکوں۔ زباریہ اس کے طرز گفتگو سے کٹ کر رہ گئی۔ آخر کب تک وہ مزاحمت کر سکتی تھی؟ بالآخر اس کے جنون کی بھینٹ چڑھ گئی اور اس کی وحشت کے آگے بے بس ہو گئی۔ دور سے فجر کی اذانوں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں اور وہ گھٹنوں میں سر چھپائے سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر جہانداد کی طرف دیکھا، جو بے تعلق اور بے خبر بنا سو رہا تھا۔ وہ نامراد شے اس کے قریب پڑی تھی۔ نفرت کے اظہار کے بعد وہ کس قدر پرسکون نیند لے رہا تھا، اور وہ محبت پا کر بھی تہی دامن اور تہی دست ہی تھی۔ اس نے دوبارہ سر اپنے گھٹنوں پر پٹک دیا۔ یہ نہیں چاہا تھا میں نے، ایسا نہیں چاہا تھا۔ ایک مکمل مرد کی خواہش میرے لیے محض اپنی ذات کا تسکین نہیں تھی، بلکہ اس لیے عورت کئی لحاظ سے محفوظ ہو جاتی ہے، کوئی احساس کمتری اسے بھٹکنے نہیں دیتا۔ خوبصورت مرد کی تمنا میرے دل میں ہمیشہ اسی لیے اول رہی تھی کہ عورت آخری دم تک اس سے وفا کرتی ہے۔ اس سے وفا کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس سے وفا نبھانا بھی اچھا لگتا ہے، اور پھر زمانے کے کسی دوسرے حسن کو نہیں دیکھتی، بار بار یہ نہیں سوچتی کہ اس کی قسمت میں ایسا کیوں لکھا گیا، کیوں بے صبری اسے بے وفائی کی طرف راغب کرتی ہے، حالانکہ وہ خود راغب نہیں ہوتی۔ بہت سارے محرکات ہوتے ہیں جو خود بخود متوجہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے، انسان کی سب سے پہلی خوبی اس کی ظاہری شخصیت اس لیے شمار ہوتی ہے کہ وہ خوبیوں کی بنسبت اس خوبی کا ادراک ایک عام سے عام ذہن اور سادہ نظر بھی کر لیتی ہے۔ خوبصورت چیز کو سراہنے کے لیے دماغی صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سادہ سی نگاہ بھی حسن کو پرکھ لیتی ہے۔ ایک عام شخص جتنا اچھا دیکھ سکتا ہے، اتنا اچھا سوچ نہیں سکتا، اور یہ پورا معاشرہ عام دماغوں سے بھرا پڑا ہے، اچھے دماغوں سے نہیں۔ اور بس یہی میری تمام عمر کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ ایک روز ماما نے کہا تھا، مرد اور عورت کے انداز محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مرد ہمیشہ اپنے سے ہر معاملے میں خواہ کم ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ قدرتی طور پر برتری مرد کے خمیر میں شامل ہے، جبکہ عورت ہمیشہ برابری کی تمنا کرتی ہے، کیونکہ کائنات کا توازن عورت کے وجود کا محرون منت ہے۔ اس لیے ماما کہتی تھیں، ازدواجی زندگی میں ظاہری خوبیوں کا توازن بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ باوجود ماما کے خیالات کے عجیب بات تھی، پاپا اور ماما کی زندگی آئیڈیل طریقے سے گزر رہی تھی۔ حالانکہ ماما حسین ترین عورت تھی، ہر لحاظ سے مکمل اور زبردست قوت ارادی کی مالک اور خود مختار، ہمہ وقت مکان اور مکینوں پہ چھائی ہوئی شخصیت کی مالک۔ عام طور پر جب ماما اور پاپا اکٹھے ہوتے تب بھی ماما اپنی شخصیت کی وجہ سے پاپا پر حاوی ہی نظر آتی، اور پھر پاپا کا خود انداز بھی ایسا ہی تھا، ہمیشہ برتری دے دینے والا۔ پاپا کتنی محبت کرتے تھے ماما سے، اتنی کہ حساب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ جو کہہ دیتی بس وہی ہوتا۔ پاپا ماما کی ہر بات سے رہتے، ہر بات کی تعریف کرتے۔ پھر یکایک کیا ہوا، دونوں کی زندگی پلٹ گئی۔ پاپا کی اپنی زندگی تھی اور ماما کی اپنی۔ پاپا تو مصروف ہی رہتے تھے، ماما کی مصروفیات بھی دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ گئیں۔ پھر پاپا کی طرف سے دی ہوئی مکمل خود مختاری، پاپا بالکل تنہا ہو کر رہ گئے۔ ادھر ماما اپنی تنہائی کو سوشل سرگرمیوں میں تقسیم کرتی پھرتی تھیں۔ رفتہ رفتہ دونوں کی زندگی دریا کے دو کناروں کی شکل اختیار کر گئی۔ دونوں نے خوشی تو خوشی ایک دوسرے کے غموں میں بھی شامل ہونا چھوڑ دیا۔ ایک ہی چھت کے نیچے اتنے فاصلے قائم ہو گئے کہ آج بھی اسے کبھی بھی پتہ نہ لگتا کہ پاپا رات کو بیمار تھے کہ ماما۔ کھانسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی، اور بخار تھا کہ بڑھتا چلا جاتا۔ چند دن سے پاپا بیمار تھے، ملازم ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، لیکن ماما کی دلچسپی معمولی نہیں تھی۔ حالانکہ ڈاکٹرز نے
تاکید کی تھی کہ انہیں بہت زیادہ آرام کرنا چاہیے اور ٹینشن سے محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا دل اپنے حجم سے بھرنا شروع ہو گیا تھا، جس کا اب واپس اپنے مقام پر آ کر ٹھہرنا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود ماما کی لاپرواہی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پاپا کی بگڑتی ہوئی حالت اور گرج چمک کے ساتھ برستی بارش، گھر کا منظر کتنا ہولناک ہو گیا تھا۔ ماما ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھیں۔ کچھ ہو جانے کا اندیشہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ خوف و دہشت سے وہ بلائی بڑائی پھر رہی تھی۔ اچانک ماما کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر اس کے سارے خوف ختم ہو گئے اور وہ ان سے لپٹ گئی۔ ماما پلیز جلدی چلیں، پاپا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کس قدر عجیب لگا تھا اسے اس وقت ماما کو یہ کہنا۔ تم نے ڈاکٹر انکل کو فون کیا، میڈیسن وغیرہ دی ہوتی؟ ماما مجھے نہیں پتا، سب ملازم بھی جا کر سو گئے ہیں، آپ خود چل کر پاپا کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں۔ ماما پاپا کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ ماما کی بے حسی پہ اسے رونا آ گیا۔ مجھے معلوم ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، فی الحال تم ان کے کمرے میں جاؤ، میں لال دین کو جگاتی ہوں۔ ماما قطعی انداز سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہ حیرانی اور پریشانی سے پاپا کے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ پرسکون لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر انہیں چیک کر کے چلا گیا۔ لال دین دوائیں لینے گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر انکل کہہ کر گئے تھے اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بے فکری کی بات بھی نہیں تھی کہ ماما پاپا کے کمرے میں آئیں اور بس کھڑے کھڑے انہیں دیکھ کر ملازمین کو ہدایت دے کر چلی گئیں۔ ماما کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی لا تعلقی اس کے لیے سہانے روح سے کم نہیں تھی۔ اس کے آنسو نہ جانے کب سے پاپا کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں اور بے چین ہو کر اٹھنا چاہتے تھے۔ اس نے انہیں زبردستی روک دیا اور خود چہرہ چھپا کر آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں زیبی بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پاپا کی بات پر اسے رونا آ گیا۔ چاہنے والے اس کے پاس ہوں تو موت کوسوں دور بھاگ جاتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ ماما ہم سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہیں پاپا؟ چاہنے والے یوں یکدم دور نہیں ہو جاتے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے پاپا، کیا ہو گیا ہے؟ فائق احمد کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹے رہے۔ کیا آپ دونوں کے مابین کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ ماما آپ نے ماما کو کچھ کہا ہے یا ماما کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے؟ پاپا آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ دونوں کو یوں غیر کی طرح رہنے لگے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، میں ماما کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں گی اور آپ کی طرف سے ماما کو مناؤں گی، مگر آپ ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ وہ باضد تھی، بے چین تھی، رو رہی تھی۔ فائق احمد نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اگر اب ہمیشہ یوں ہی رہا تو پھر؟ زباری نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں پاپا، ماما میری ہر بات مانتی ہیں، میں انہیں منا لوں گی۔ کیوں رہے گا ایسا سب کچھ؟ ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم رہتے تھے۔ فائق احمد تعصب سے ہنس پڑے۔ اب ایسا ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے پاپا؟ کیوں؟ میں ماما سے پوچھتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آخر ایسا کون سا جھگڑا ہوا تھا آپ لوگوں کے مابین کہ یکایک دوریاں پیدا ہو گئیں؟ وہ جذباتی ہو کر رونے لگی۔ فائق احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ سچ اس قدر کڑوا ہے، ادھر سے سنو گی یا ادھر سے، سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ بہتر نہیں ہم یوں ہی رہتے رہیں؟ پاپا زباریہ کی آواز روند گئی۔ وہ کون سی حقیقت ہے جو آپ مجھ سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ آپ لوگوں کو کبھی براہ راست جھگڑا کرتے نہیں دیکھا۔ معاملہ کیا ہے آپ مجھے سمجھائیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ فائق احمد نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن تمہاری ماں کا میں مشکور ہوں کہ وہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ کون سا وعدہ پاپا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب روشن آرا کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمہاری ماں تو ہے لیکن میری بیوی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ باپ کے لفظوں پہ زباریہ ان کے قدموں کے پاس سے تیزی سے پیچھے ہٹی، جیسے ماں کے تعلق کے ساتھ ہی اس کا تعلق بھی ختم ہو گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ اس نے بے حد حیرانی سے سوال کیا۔ یقین اس کے لیے ناممکن ہی نہیں، محال بھی تھا۔ فائق احمد تکلیف سے مسکرائے۔ اب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا، یقین نہ آئے تو اپنی ماں سے پوچھ لو، ظاہر ہے تمہیں دوبارہ ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ مگر پاپا کیوں، کب اور کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ ہکلاتے ہوئے انتہائی شاکڈ انداز میں پوچھا۔ عورت اسی شخص کی پرستش کرنا پسند کرتی ہے جو اس سے خوب تر ہو، کم شکل مرد خواہ کتنی ہی حیثیت رکھتا ہو، حسین ترین عورت سے محبت کرتے ہوئے ہمیشہ کم تر ہی لگتا ہے۔ پاپا باپ کے لفظوں پہ چیخ اٹھی۔ آپ اس قدر بے بس کیوں ہو گئے؟ اپنی تہذیب کے بعد ماما کو آزاد کر دیا۔ آپ اسے باپ پر غصایا۔ جب دلوں میں گنجائش نہ ہو بیٹا تو جبر کے رشتے ناصور بن جاتے ہیں۔ وہ شاید میرے ساتھ خوش رہ لیتی اگر ہم دنیا میں تنہا ہوتے، مگر یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ جب وہ میری زندگی میں آئی تھی میں اپنی قسمت پر بہت ناز کیا کرتا تھا، پھر اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ میرے ساتھ صرف خلوت میں خوش رہنے لگی اور لوگوں میں آنا جانا ترک کر دیا۔
حالانکہ لوگوں کی نظریں میرے لیے کم مضحکہ خیز نہیں ہوتی تھیں، لیکن میں نے ہمیشہ خود کو کمتر محسوس کرنے کے بجائے تمہاری ماں کی سنگت میں خود پر فخر ہی کیا تھا۔ وہ چاہتی تو ان کی نگاہوں پہ کبھی نظر نہ رکھتی، کبھی زمانے کی آوازوں پہ کان نہ دھرتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ذات کی کمی اس کے اندر کشائد کمپلیکس بن گئی۔ چونکہ مجھے تمہاری ماں سے شدید محبت تھی اور میں نے اسے بہت عرصے تک ناخوش دیکھا تھا کہ جن لوگوں سے محبت کی جائے انہیں آزمانا یوں اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اپنی محبت کے جواب میں اس سے کبھی محبت نہیں مانگی۔ اس کا ساتھ ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ جب میں نے اس کے ساتھ کھنچاؤ محسوس کرنا شروع کیا تو چپ چاپ اسے خود سے علیحدہ کر دیا۔ زباریہ حیرانی سے باپ کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانے لگی۔ تب میں نے اسے ایک گزارش کی، جب تک زباریہ کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم دونوں زمانے کو دکھانے کے لیے ایک ساتھ رہیں گے، تاکہ اس کے مستقبل پہ ہمارے فیصلے، ہمارے طرز زندگی کا منفی اثر نہ پڑے۔ بہرحال وہ مان گئی۔ اب اس کی زندگی اپنی ہے اور میری اپنی۔ فائق احمد چپ ہو گئے۔ زباریہ خود پہ حیران تھی۔ اتنا بڑا صحانیہ گھر میں ہوا تھا اور اس کے فرشتے بھی اس سے لاعلم تھے۔ بہت دن تک وہ صدمے کی کیفیت میں رہی۔ دن رات کے ہر پہر میں اس نے والدین کی زندگی کے پہلوؤں پر غور کیا تھا اور پھر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ قصور کس کا ہے۔ کبھی ماں کی جگہ پہ خود کو رکھ کر سوچتی، پاپا ماما کی سنگت میں خود پر بڑا فخر کرتے تھے، ظاہر ہے بالکل ایسے ہی جیسے وہ کرتی تھی۔ ماما اس کے اسکول میں آ جاتی تو اس کی سہیلیاں، اس کی ٹیچرز اس کی ماما کی کتنی تعریف کرتی تھیں اور وہ ان کی تعریفوں پر ایسے خوش ہوتی جیسے ماما کے حسن کو نہیں اس کے کارنامے کو سراہا جا رہا ہو۔ ظاہر ہے پاپا بھی اس طرح خوش ہوتے ہوں گے، لیکن ماما کے بھی تو کچھ احساسات ہوں گے۔ وہ اس وقت کیا محسوس کرتی ہوں گی؟ ماما نے تقریباً ہیل والی جوتی پہننا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اور پاپا ساتھ ساتھ چلیں تو تقریباً ایک جیسے لگیں، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود پاپا کے برابر اور پاپا ان کے برابر نہ آ سکے۔ دونوں میں دن رات جیسا ہی ظاہری فرق تھا۔ اس کے باوجود اس نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ ماما کو پھر سے اپنا لیں، لیکن اب ایسا ناممکن تھا۔ شاید پاپا نے درست فیصلہ کیا تھا، آخر ماما کے بھی تو کچھ جذبات تھے، شاید ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے اس فیصلے پر صبر کر لیا۔ وقت عجیب بے تکے انداز میں گزر رہا تھا۔ اچانک ماما کو اس کا بیاہ رچانے کی جلدی ہو گئی اور پھر یہ خواہش شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ ماما اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتی تھیں، تب ہی اتنا واویلا مچا رہی تھیں۔ پھر بھی اس نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ ماما ابھی تو میرا FA کا رزلٹ نہیں آیا، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ رشتہ اچھا ہے بیٹا، شادی 2-3 سال کے بعد رکھ لیں گے، فی الحال تم حامی تو بھرو۔ لیکن کامران کا نام سن کر وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ ماما کامران کی خوبیاں بیان کر رہی تھیں اور وہ گنگ سی بیٹھی تھی۔ ماما نے اسے سوچنے کا کہا تھا۔ کامران ماما کا کزن تھا، عمر میں اس سے بہت چھوٹا تھا، لیکن ماما سے اس کی بے تکلفی شروع سے بہت زیادہ تھی، پھر رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی اور وہ ان کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن وہ شروع سے ہی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ عجیب چاپلوس طبیعت تھی اس کی، خصوصاً عورتوں کی محفلوں میں گھسنا اور ان کی تعریفیں کرنا اور ذکر کرنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ایسے مرد اسے مرد نہیں لگتے تھے جو خواتین کے موضوع کو سب سے زیادہ پرکشش سمجھیں۔ اس کے باوجود کامران ماما کی اولین ترین پسند تھا اور وہ چاہتی تھی وہی اس گھر کا داماد بنے۔ ان کی عجیب خواہش ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ جب انہیں وہ اتنا پسند تھا تو پھر داماد بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بسا اوقات جل کڑ کر سوچتی کتنی دلچسپی تھی ماما کی خود کامران میں۔ وہ کس قسم کے رشتے کو تشکیل دینا چاہتی تھیں؟ یہ کون سی ڈھکی چھپی خواہش ہے جس کی زنجیر مجھے بنا رہی ہیں؟ ماما کی اور کامران کی قربت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ کامران ماما کی اتنی تعریفیں کرتا تھا، اس کے باوجود اس کی نگاہ ان کی بیٹی پہ تھی، یعنی وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہا تھا اور ماما شوق سے شکار ہو رہی تھی۔ نکلتا ہوا قد اس کا اور شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ اچھوں میں شمار ہو جاتا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ماما اپنی شخصیت کو نظر انداز کر دیتی یا پھر ماما خود کو دوہری چال کھیل رہی تھیں۔ وہ سوچ کر کرتی رہی۔ پاپا نے تمام تر فیصلے کا اختیار ابھی بھی ماما کو دے رکھا تھا۔ ان کے خیال کے مطابق مائیں بیٹیوں کے فیصلے بہتر کر سکتی ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق شاید وہ ماں سے زیادہ قریب تھی، لیکن اب تو وہ اتنی دور جا چکی تھی کہ ماں کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتی تھی۔ ماما کا کامران کے ساتھ گھومنا پھرنا، پھر اسے کامران کے لیے راضی کرنا، اسے گورکھ دھندے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ماما نے آج پھر اسی موضوع پر بات چیت کی تھی اور وہ جیسے پھٹ پڑی۔ پلیز ماما، پلیز بند کر دیجیے یہ ڈرامہ۔ آپ خود کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ آپ بذات خود کامران میں انوالو ہیں، مگر اب آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس کے ہیرے پھیرے میں کس طرح نکلیں یا چھپیں۔ روشن آرا گنگ رہ گئی۔ زباریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔
وہ ماں کے داغدار کردار کی نشانی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے کرنا پڑی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑ دیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسے چاہتی ہیں یا وہ آپ کو چاہتا ہے، ہاں، مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ عورت کو کوئی چاہے نہ چاہے مگر سراہے ضرور۔ عمر کے آخری حصے تک اس کی یہی خواہش رہتی ہے، اور یہی سراہے جانا آپ کو تباہ کر رہا ہے، آپ کی شخصیت مسخ کر رہا ہے ماما۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے ماں اچھے کردار کی عورت نہیں ہے، تبھی تو پاپا نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ محض شکلوں کی بات ہوتی ہے، اور شاید نبھ ہی جاتی، تان تو کردار پر آ کر ٹوٹی تھی۔ لیکن کیا پاپا کو سمیٹ نہیں سکتے تھے، سدھار نہیں سکتے تھے؟ ایک کمزور مرد ہونے کا ثبوت کیوں دیا پاپا نے؟ مرد ایسے تو نہیں ہوتے، مرد تو غیرت مند اور اپنی امانت پر تنگ نظر، خون خرابہ کر دینے والے، اپنی بات منوانے والے، اپنی عزت کو سنبھال کر رکھنے والے ہوتے ہیں، پاپا جیسے نہیں ہوتے۔ اسے پاپا پر شدید غصہ تھا۔ بات کھل جانے کے بعد ماما وہ گھر چھوڑ کر اسٹیٹ چلی گئیں۔ باوجود نفرت کے ماما کے جانے کا اسے بہت گہرا دکھ تھا۔ وہ ماما کے بہت قریب تھی۔ پاپا تو بہت دیر بعد اس کے قریب آئے تھے۔ بہت عرصے تک تو اس نے پاپا کو ہی مورد الزام ٹھہرایا تھا، کیونکہ سب کچھ ان کی کمزور قوت ارادی کا ہی نتیجہ تھا۔ کوئی ان کے اندر کا احساس محرومی تھا جس نے انہیں مضبوط اقدام سے باز رکھا تھا، وگرنہ وہ سب کچھ برداشت کرتے، سب ہی کچھ، اور بس یہی احساس اس کے اندر بیٹھ گیا۔ مرد ہر لحاظ سے بالاتر اور خوبرو ہونا چاہیے۔ اپنی خواہش کا خیال آتے ہی اس کے سینے سے سرد آ نکلی اور وہ سسکی بھر کر رہ گئی۔ گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل اور شور اور ہنگامہ تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے آنکھیں چندیا کر وقت دیکھا۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ بستر چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ باوجود فریش ہو جانے کے اس کا دماغ ابھی بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بہت ساری خواتین کو وسطی کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور وہ ان سب کے درمیان گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ سب اس کی سہیلیاں، کزن اور آنٹیاں وغیرہ تھیں۔ اچانک اتنی ساری خواتین کو دیکھ کر اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ایسے لگا جیسے ساری ہی خواتین بہت چالاک ہیں اور اچھی طرح سے اسے پڑھ رہی ہیں۔ آنکھوں میں رات کا خمار ابھی تلک قائم تھا۔ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے نگاہیں جھکا لیں اور پھر ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گیا، حالانکہ بیٹھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کی آمد سے خواتین میں کھلبلی سی مچ گئی اور ہنسی مذاق ہونے لگا۔ ورشا سب سے زیادہ مسرور اور سرشار تھی، اور سب سے زیادہ اس نے آفت مچائی ہوئی تھی۔ جہاندار اس وقت اس آفت لڑکی سے دل ہی دل میں پناہ مانگ رہا تھا، کہیں یہ اس کی جان کو ہی نہ آ جائے۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ زباریہ کے پہلو میں چپکی بیٹھی تھی۔ ہم زباریہ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو لے جائیں؟ ورشا نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ ابھی تو آپ لوگ آئے ہیں، کچھ دیر تو بیٹھیں۔ ماشاءاللہ جناب، ہم بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں، اور بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس دیر سے پہنچے ہیں۔ وہ شرمندہ ہو کر صفدر کی طرف متوجہ ہو گیا، جو توازہ کا سامان میز پر سجا رہا تھا۔ جہاندار صاحب، اس معاملے میں آپ بہت خوش نصیب ہیں، زباریہ کی ایک کزن بولی۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرا کر شامل گفتگو ہوا۔ آپ کو بیوی بہت سمجھدار ملی ہے، ابھی بھی آپ کے آرام کا اتنا خیال ہے کہ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھانے کے بجائے یہاں ڈرائنگ روم میں لے آئی، مبادا آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اس بات پہ ایک زوردار نسوانی قہقہ پڑا۔ لیجیے، آپ لوگ چائے وغیرہ لیجیے، اس نے گویا اپنی طرف سے ٹالا۔ ورشا سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ ویسے اس موقع پر سانس ندوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب دلہن بیچاری خود ہی مہمان اٹینڈ کر رہی ہے، کسی آنٹی نے کہا۔ ہاں، آپ کے گھر والوں کو رات چلے نہیں جانا چاہیے تھا، بڑا عجیب سا لگا ان لوگوں کا چلے جانا۔ کیا ان لوگوں کی پسند سے نہیں ہوا یہ رشتہ؟ دوسری بھی شامل گفتگو ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، اس کے بجائے ورشا نے جلدی سے جواب دیا۔ جو لڑکے اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، والدین ان کی شادیوں میں مہمانوں کی طرح ہی شریک ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جہانداد کے گھر والوں کے رویوں سے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ورشا نے گھبرا کر جہانداد کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے آنٹی، سب کی آمادگی اور پسندگی سے ہوا ہے، اور یہ بات ہے کہ وہ لوگ شہری زندگی زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کیوں سر، ایسا ہی ہے نا؟ ورشا نے جہانداد کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ آپ اب بھی مجھے سر کہہ کر مخاطب کریں گی، حالانکہ اب ہمارا رشتہ خاصا تبدیل ہو گیا ہے۔ زباریہ نے بے انتہا چونک کر جہانداد کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے نگاہیں جھرا لی۔ جس رشتے کو آپ نے قبول ہی نہیں کیا، دوسروں پہ کس حیثیت سے لاگو کریں گے؟ زباریہ کرب سے سوچ کر رہ گئی۔ ورشا ہسیا کر ہنس پڑی۔ آئی ایم سوری، بس عادت پڑ گئی ہے آپ کو سر کہنے کی، اسی لیے دوسرے کسی رشتے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کہیں زباریہ کو تو یہ عادت نہیں ہے؟ زباریہ کی آنٹی نے چٹکلا چھوڑا۔ اس طرح جیسے گھیرے میں لیا ہو۔ جہانداد ہنس پڑا۔ ابھی عادت ایک دوسرے پہ منکشف نہیں ہوئی۔ زباریہ کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔
اس سے بڑھ کر بھی ابھی کچھ اور مجھ پر منکشف کرنا باقی ہے؟ مان لیا اگر زباریہ نے بھی آپ کو سر ہی کہا، تب اس کی کزن نے جان بوجھ کر مزہ لیا، تو اب تو مجھے سر بننا پڑے گا۔ اس نے چہرے پہ روب لا کر کہا۔ سب ہنس پڑے۔ اچھا بیٹا، اب ہمیں اجازت دو، چلتے ہیں۔ ورشا کی امی اٹھ کھڑی ہوئیں، باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ بھاری بھری سب نکلنے لگے۔ خدا حافظ جیجا جی، آخر میں ورشا نے شرارت سے کہا۔ جیجا جی؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ ورشا ہنس پڑی۔ اب یہ تو میں اپنی سہیلی سے پوچھ کر فیصلہ کروں گی کہ آپ کو جیجا جی بنانا زیادہ مناسب ہے یا دلہا بھائی ہی ٹھیک رہے گا۔ جہاں داد اس کی شرارت پر ہنس پڑا اور وہ یوں ہی ہنستے مسکراتے گھر سے نکل گئی۔ پاپا سے مل کر اس نے اپنے حوصلے کو کتنا آزمایا تھا کہ ایک بھی آنسو ان کے سامنے گرنے نہیں دیا تھا، اور وہ کتنی بے دلی سے پوچھ رہے تھے، تم خوش ہو نا میری جان؟ ان کے لہجے میں بے پناہ اندیشے ناچ رہے تھے، کئی فکریں تھیں، کئی بے چینیاں دل میں کلبلا رہی تھیں، اور وہ یہ سب سمجھ سکتی تھی کہ انہیں اندیشوں نے کیوں گھیر رکھا ہے۔ بس اسے تو اپنی طرف سے انہیں مطمئن کرنا تھا ہر ممکن طریقے سے کہ وہ واقعی خوش ہے۔ اور پھر جیسے وہ شانت ہو گئے۔ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد ورشا اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بے حد مشتاق تھی یہ جاننے کے لیے کہ اسے رونمائی میں کیا تحفہ ملا ہے۔ آخر تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ زباریہ تعصب سے مسکرا کر بولی۔ ورشا اس کے قریب دھرنا مار کر بیٹھ گئی تھی۔ رونمائی میں دیا گیا تحفہ نئے ہمسفر کی طرف سے پہلا باضابطہ اظہار کہلاتا ہے، یعنی دینے والے کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جو مرد رونمائی میں اپنی بیویوں کو زنجیر پہناتے ہیں وہ بیویوں کے لیے حاکم قسم کے مرد ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس تعلق کو تعمر نبھاتے ہیں۔ جو مرد زنجیر کے ساتھ لاکٹ بھی پہنائے وہ خاصا عاشق مزاج ہوتا ہے۔ جو مرد آویزیں پہنائے وہ زندگی میں توازن قائم کرنے کا قائل ہوتا ہے، یعنی اسے گھریلو عورتیں زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ جو مرد کنگن پہنائے اس کی محبت پاکیزہ اور لازوال ہوتی ہے، اور جو انگوٹھی پہناتا ہے اس کے کردار پر بیوی کو زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کی ذات میں تھوڑی بے وفائی ہوتی ہے۔ جو مرد لباس کا تحفہ دیتا ہے اس کی رگ رگ میں تحفظ کا احساس رچا بسا ہوتا ہے۔ اور تم یہ بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ اس کے بے پناہ اصرار پر زباریہ نے اپنی ہتھیلی ورشا کے سامنے کھول دی۔ ہتھیلی کے وسط میں جلے ہوئے زخم کا نشان دیکھ کر ورشا دنگ رہ گئی۔ اس بارے میں تمہاری نفسیات کیا کہتی ہے؟ ورشا نے تحیر سے زباریہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ورشا نے تڑپ کر بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کے زخم پر رکھ دیے۔ یہ کیا ہے زیبی؟ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کی تکلیف کا احساس اسے اپنے وجود میں محسوس ہونے لگا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زباریہ اس کا لمس پاتے ہی نئے سرے سے بکھر گئی۔ وہ اچھے آدمی نہیں ہے ورشا، وہ بالکل اچھے آدمی نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یہاں تک کہ وہ سب کچھ کہہ گئی جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ورشا ورتا حیرت میں مبتلا تھی۔ That's all for today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Allah Hafiz.